जत करेगा कलाम। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसके ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बाइबल मुक़द्दस में औरत का क्या मुकाम है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी जो अपने ख़ानदान में अपनी औरतों के साथ खुदा के कलाम के मुताबिक उनके मकाम को जानते हुए मानते हुए बड़ी इज्जत और आबरू से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। यकीनन ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बाइस बरकत होगी। अगर आप एक औरत हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप कोई मर्द हैं और औरतों की तौहीन करने में, औरतों की बेइज्जती करने में, औरतों को हमेशा अपने पाँव की जूती समझने में फ़ख्र महसूस करते हैं, तो जनाब ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज मैं जो कुछ किताबी मुक़द्दस में से पढ़ाने जा रहा हूँ, या पढ़ने जा रहा हूँ, या सीखने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, वो बिलखसूस मेरी माँओं, बहनों और बेटियों के लिए बरकत का सबब है, और उन लोगों के लिए जो खुदा के कलाम से डरते हैं, खुदा के कलाम को मान कर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए यकीनन ये बाइस बरकत वीडियो होगी। और वो लोग जो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करना नहीं चाहते, ये वीडियो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं देगी। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल में औरत का क्या मकाम है? जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, बाइबल मुक़द्दस में औरत का मकाम हो सकता है बहुत सी तहजीबों, मुआशरों के कल्चर के साथ मुतज़ाद हो। बहुत से मुआशरे हैं जहाँ औरत का कोई मकाम नहीं, और बहुत से मुआशरे ऐसे भी हैं जहाँ औरत को बहुत ही ज़्यादा आज़ादी हासिल है, और वहाँ औरतें अपनी लिमिट, अपनी हद से भी जो खुदा के कलाम ने मुकर्रर कर रखी है, उससे बाहर जा चुकी हैं। खैर, मैं तहजीबों और तमद्दुनों का जिक्र नहीं करूँगा। मुझे किताबी मुक़द्दस में से सीखना और जानना है कि औरत का मुकाम ये है कि खुदा ने सारी कायनात को तख्लीक किया, और खुदा ने कहा अच्छा है। खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया, सूरज, चाँद, सितारे, बाग अदन में पूरी कायनात के अंदर तख्लीक हुई, तमाम चीज़ों को देखा, खुदा ने कहा अच्छा है। खुदा ने एक मर्द को बनाया, और फिर मर्द को देखा, और फिर फरमाया कि मर्द का अकेला रहना अच्छा नहीं है। यहाँ से औरत के मकाम का हमें पता चलता है कि खुदा ने औरत को बहुत बड़ा रुतबा दे रखा है, मकाम दे रखा है। औरत हर हालत में इज्जत और एहतराम और ताज़ीम और मोहब्बत के लायक है। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, वो अपनी बीवियों से, अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अजीज़ व अक़ारब से बड़े इज़्ज़त व एहतराम से बात करते हैं। औरत का मकाम बाइबल मुक़द्दस में सबसे हम पहले जब हम इस पर गौर करते हैं, हमारे दुनियावी माशरे में औरत को एक कमज़ोर सी मखलूक समझा जाता है, बल्कि बुज़दिल भी समझा जाता है। लेकिन किताबी मुक़द्दस ये सिखाती है कि औरत ने वो काम कर दिखाए जो मर्द भी नहीं कर सके। खुदा के कलाम में औरत की नस्ल को ये बरकत दी गई है कि वो सांप के सर को कुचलेगा। औरत की नस्ल का जिक्र है।
اس لیے میں سب سے پہلے ہوا کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بزرگ ہوا، پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 22ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ تو یہاں سے دوسری بات میں کروں گا کہ عورت کا مقام یہ ہے کہ مرد کو مٹی سے بنایا گیا ہے، عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا گیا ہے۔ اور اسے دیکھ کر بزرگ آدم بہت خوش ہوا، اور خدا نے پسلی سے عورت کو اس لیے بنایا کہ وہ جس طرح سے پسلی پیٹ کے سارے اعضاؤں کو سنبھالتی ہے، اسی طرح سے عورت پورے دانا عورت، ایماندار عورت، خدا پرست عورت پورے گھرانے کو سنبھالتی ہے، پورے خاندان کو سنبھالتی ہے اور آگے لے کر بڑھتی ہے۔ عورت کی دلیری اگر ہم دیکھیں تو جناب موسیٰ کی ماں اور جناب موسیٰ کی بہن اور ان دائیوں کی دلیری دیکھیں۔ میں جناب موسیٰ کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے دائیوں کا وہاں ذکر آتا ہے خروج کی کتاب پہلے باب کی 29ویں آیت میں، کہ دائیوں کو جو اس وقت ڈیلیوری کراتی تھیں اسرائیلی عورتوں کی، انہوں نے فرعون کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کا حکم ماننا، حالات مصر میں اس وقت اس قدر کشیدہ تھے کہ فرعون کا حکم تھا کہ اسرائیلی تمام نرینہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی جان سے مار دیا جائے۔ اور ایسے حالات میں سب سے پہلے وہ جو ڈاکٹر تھی وہاں کی، وہ جو دائیاں تھی وہاں کی، خدا نے ان کو استعمال کیا اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ اس کام میں شامل ہوئیں، خدا کے منصوبے میں شامل ہوئیں، جس کی وجہ سے جناب موسیٰ پیدا ہوا اور زندہ رہا۔ یہ عورت کا ہی مقام ہے کہ وہ خطرناک حالت میں خدا کے ساتھ کھڑی ہو گئیں اور خدا کے حکم کو مان کر انہوں نے جناب موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی جو مارنے کا حکم تھا، باقی بچوں کو بھی پیدا ہوتے ہی جو مارنے کا حکم تھا اسے نہیں ماننا۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کی جو بہن ہمیں نظر آتی ہے، ماں نظر آتی ہے، کہ کس طرح سے انہوں نے اس وقت مرد تو فرعون کا سامنا نہیں کر سکے، خدا نے عورت کو استعمال کیا۔ عورت جب چاہے خدا کے کام میں بھی بہت بڑے منصوبوں میں شامل ہو کر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ عورت چاہے تو خدا کے کام میں بہت سے لوگوں کی جان کو بچانے کا سبب بن سکتی ہے۔ بزرگ موسیٰ کو بچانے کے لیے دو عورتوں کی ہمیں آگے اسٹرگل نظر آتی ہے، ان کی جرت ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے جناب موسیٰ کی ماں نے اسے دریا میں بہا دیا اور جناب موسیٰ کی جو بہن تھی وہ دیکھتی رہی، اور کس طرح سے انہوں نے فرعون کی بیٹی تک جناب موسیٰ کو جب پہنچتے دیکھا تو کس طرح سے خدا کی عطا کردہ حکمت سے انہوں نے اپنی ہی ماں کو، جو کہ جناب موسیٰ کی بھی ماں تھی، یوکبد کو بلا کر اسے ایک ایسی نوکری دلا دی جس میں وہ اپنے ہی لخت جگر کو دودھ پلا کر جوان کرتی ہے۔ وہ بھی تو عورتیں ہی تھیں۔ اس لیے کتاب مقدس، بائبل مقدس عورت کے مقام پر بہت زیادہ تعلیم دیتی ہے، لیکن وہ لوگ جو بائبل کے خلاف ہیں یا بائبل مقدس کو نہیں جانتے یا بائبل مقدس کو خدا کا کلام نہیں جانتے، وہ عورت کے مقام کو کیا جانے۔ اس لیے ایسے معاشروں میں عورت کو صرف اپنے پیروں کی جوتی مانا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام عورت کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو،
نازک ظرف یعنی نازک برتن، کانچ کا برتن سمجھ کر اس کی عزت کرو کہ ذرا سا ہاتھ سے پھسلا تو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے تیسری مثال پیش کرنا چاہتا ہوں مقدسہ مریم کی۔ اب مقدسہ مریم بھی تو ایک عورت ہی ہے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش کا سارا انتظام خدا نے ان کے سپرد کیا اور وہ کنواری حاملہ ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کنواری عورت جب حاملہ ہو جاتی ہے تو اسے لوگ تانے یا لان تان نہیں کرتے، تانے دیتے تھے، یہاں تک کہ جو بزرگ یوسف تھے وہ بھی مشکوک ہو گئے، وہ بھی شک میں پڑ گئے، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چپکے سے انہیں چھوڑ دینے کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن خدا نے مقدسہ مریم کے ان کی پاک دامنی، ان کی صداقت، اس لیے ان کو صدیقہ بھی کہا جاتا ہے، صداقت کے گواہی کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، اور خواب میں خدا کے فرشتے نے بزرگ یوسف کو سمجھایا کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے، سو تو اسے اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ وہ ڈر رہے تھے، لیکن دوسری طرف جو کہ مقدسہ مریم وہ نہیں ڈری، وہ خدا کے کلام کو سن کر انہوں نے سر جھکایا اور انہوں نے کہا کہ تیرے قول کے عین مطابق میرے ساتھ ہو، میں خدا کی بندی ہوں اور میری جان خدا کی بڑائی کرتی ہے۔ یہ بھی تو ایک عورت ہے۔ عورت کا مقام اگر بائبل مقدس میں سے پڑھا جائے تو بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں نہ کوئی عورت ہے تو نہ کوئی مرد ہے، سب ایک ہیں، برابر ہیں۔ عورت بھی آدم زاد ہے، مرد بھی آدم زاد ہے۔ خدا نے زمین پر الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں۔ سو مقدسہ مریم نے ہر طرح کے دکھ اٹھائے، ہر طرح کے الزام کا سامنا کیا، لیکن خدا کے ساتھ کھڑی رہی اور خدا کی حضوری میں وفادار نکلی۔ عورت کا مقام ان عورتوں سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، ان کی دلیری اور ان کی بہادری، کہ جب یہودیوں کے ڈر سے سارے یسوع مسیح کے شاگرد دروازے بند کر کے چھپے ہوئے تھے تو قبر پر عورتیں گئیں، مرد نہیں گئے۔ قبر پر اس وقت عورتیں ہی گئیں، مریم مگدلینی اور وہ شلومی ایک اور عورت کا نام ہے۔ تو بڑی دلیری سے انہوں نے قبر پر جا کر جب دیکھا کہ یسوع مسیح زندہ ہو چکے ہیں، تو زندہ ہونے کے بعد زندہ ہونے کی خبر، اس لیے خدا کے فرشتے نے سب سے پہلے عورت کو دی۔ اس عورت کا نام مریم مگدلینی تھا۔ تو خدا کی نظر میں چاہے کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، وہ جو خدا سے ڈرتا ہے، بدی سے دور رہتا ہے، اس کو خدا عزت دیتا ہے، اس کا رتبہ بلند ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مقام کو پہچانے، اپنی خدمت کو پہچانے، بالخصوص وہ عورتیں جو بائبل مقدس کو خدا کا کلام مانتی ہیں، وہ عورتیں جن کا ایمان بائبل مقدس پر ہے، ان کو اپنے کردار کو، اپنے سارے چال چلن کو بائبل مقدس کے مطابق دیکھنا چاہیے، ڈھالنا چاہیے۔ اس لیے لکھا ہے کہ حیادار لباس پہن کر آپ بزرگ سائرہ کی بیٹیاں بن سکتی ہیں۔ عورت کو حیادار لباس، یہ کتاب مقدس کا حکم ہے، حیادار لباس دیا گیا ہے، اسے پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اسے حیادار کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آوارگی سے اسے منع کیا گیا ہے، تاکہ وہ اپنے اصل مقام سے جو خدا کے کلام نے اسے دیا گیا ہے وہ گرے نہیں، کیونکہ ایک عورت اگر اپنے مقام سے گرتی ہے تو پورا خاندان اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے۔
سو میری بیٹیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق خدا را اپنے مقام کو پہچانے اور بائبل مقدس میں جو آپ کو عزت اور احترام بخشا گیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔